इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए इंशाल्लाह पहले आप मुझे बताइएगा कि ये कौन से नबी हैं। इंशाल्लाह हम रमज़ान दुआओं के साथ जो अंबिया की दुआओं की सीरीज़ है उसमें हम आज दुआ नंबर 14 करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं, एक और पहले आपसे आपसे सवाल है कि ये बताएं कि ये कौन से नबी की दुआ है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, ईसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है ये, और उन्होंने किसके साथ मांगी थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। गुड, जब वो खाना काबा बना रहे थे। अच्छा ये बताइए किसकी दुआ है? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। माशाल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। तो चलते हैं अपने आज के नबी की तरफ जिनकी हम दुआ सीखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको एक उम्मत कहा था। कौन से नबी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बहुत नरम दिल थे, और अल्लाह ताला ने उनकी नरम दिली को मेंशन भी किया कुरान मजीद में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के परदादा थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी जिसको आप कहते हैं ना ग्रेट ग्रैंड फादर, के यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे इसहाक, और इसहाक के वालिद थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है, अल्लाह मुबारक एवरीवन। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और दुआ सीखेंगे। हम काफी सारी दुआएं सीखी ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इससे क्या पता चलता है। और आप देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो सब दुआएं कुरान मजीद में मेंशन भी की। इससे पता चलता है कि अंबिया की जिंदगी में दुआ का एक बड़ा वाइटल पार्ट था। आप देखिए ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दुआएं मांगी। जैसे मैं एक दफा काउंट कर रही थी कि सिर्फ जो हमने कुछ दुआओं को कंपाइल किया या डॉक्यूमेंट किया वो हंड्रेड्स में है। यानी उनकी 23 साल की जिंदगी में आप देखें कि हंड्रेड्स में उन्होंने दुआएं मांगी, हर मौके पे दुआएं, और मुख्तलिफ यानी मौके की दुआएं मिलती हैं हमें। तो उससे क्या पता चलता है कि एक ईमान वाले की जो जिंदगी है ना वो दुआ के दुआ के बगैर इनकम्प्लीट है। दुआ हमें ना बूस्ट करती है, हर चीज को बूस्ट करती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब आपको एक अल्हम्दुलिल्लाह आदत पड़ जाती है अल्लाह से दुआएं मांगने की, तो आपके अंदर कितना यकीन बढ़ जाता है ना, और आप एक बहुत जिसको कहते हैं पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि आपको होता है कि अल्लाह है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेंगे। और इंसान सुकून में रहता है, उसे कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसका अपने रब के साथ तवक्कुल स्ट्रांग हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं कुछ बातें, और फिर उनकी दुआ की तरफ चलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक जो क्वालिटी कुरान मजीद में आती है वो है कल्ब सलीम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की का वाक़या इनको सुनाइए, उनकी खबर सुनाइए, और इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर सुनाइए जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा तुम किसकी इबादत करते हो। अब आप देखें कि ये बहुत ही अच्छा अंदाज होता है कि अगर आप किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करना चाहते हैं तो आप उससे सवाल करें। जैसे आप देखें मसलन जब मैं आपसे पूछती हूँ ये कौन से नबी हैं, तो आप सब फिर एक्टिव हो जाते हैं ना, आप स्क्रीन देखते हैं, आप गैस करना शुरू करते हैं, थोड़ा अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करते हैं। तो एक तो होता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, और दूसरा ये कि सवाल पूछना। तो सवाल पूछने से इंसान फोकस्ड होता है, उसका जहन जागता है और मुतवज्जे भी हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम किसकी इबादत करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ बुतों की इबादत करते हैं, तो हम इन्हीं पर जमकर बैठे रहते हैं। यानी हमारे कुछ बुत हैं, और बस ये हमारा काम है कि इनकी हमने इबादत करनी, और उधर ही हमने जो है बड़े डिवोटेड तरीके से यहीं पे बैठे रहना।
پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجک دیا، یعنی لاجیکل کوشچنس کیے اور سوچنے میں مجبور کیا۔ اس نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تمہیں انہیں پکارتے ہو؟ یعنی تم یہ جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں، تم جب دعائیں مانگتے ہو یا جو بھی یہاں کی باتیں کرتے ہو، کیا یہ سنتے ہیں؟ یا وہ تمہیں کوئی نفع نقصان دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بتوں کو تو الٹا فائدہ پہنچانا پڑتا ہے۔ بت کے اوپر آ کے مکھی بیٹھ جائے تو بت اپنی مکھی تک نہیں اڑا سکتا، یعنی اور اگر اس کو کوئی دھکا دے تو ٹوٹ جائے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، یعنی انسان کی عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی نا۔ تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ کسی کو کیا فائدہ یا نقصان دے گا؟ انہوں نے جواب دیا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ، بالکل مت ماری ہوئی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ سنتے نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا ہمیں کہ ان کو کچھ فائدہ نقصان ہوتا ہے یا نہیں، بس چونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کر رہے تھے تو ہم نے بھی ان کو کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ اگر باپ دادا غلط راستے پہ چل رہے تھے تو وہ بھی چلنا شروع ہو گئے۔ تو بلائنڈ فالوئنگ آپ دیکھیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بلائنڈ فالوئنگ کو انکریج نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا راستہ چوز کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایون جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہر بات کا آپ کو لاجک سمجھ آتا ہے۔ جتنا آپ قرآن کو ڈیپلی سمجھتے جاتے ہیں، آپ کو ہر بات کی لاجک سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر اور اعتماد بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کسی نے کہا ایسے کر لو تو ایسے نہ کر لیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے پاس علم ہے، مثلاً آپ گئے، آپ نے نماز مسجد میں 2 نفل پڑھے بیٹھنے سے پہلے، اب کوئی آپ کو کہہ رہا ہے یہ عصر و مغرب کے درمیان نفل نہیں ہوتے، آپ کی نفل پڑھنی، آپ کہیں کہ دیکھیں بیٹھنے سے پہلے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، تحیت المسجد جو ہے مسجد کا ادب ہے، بس اتنی سی بات کا جواب دے کے بیٹھ جائیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک سرٹن بات کو سنتے رہتے ہیں، جو ان کو جیسے بتاتا ہے ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں علم کی بیس پر اپنے عمل کو پختہ کرنا ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں کہ کسی نے کہا ایسے کر لو، اچھا آپ کے بال نظر آ رہے نا، آپ کا احرام کھل گیا، آپ نے یہ کر لیا نا، اب آپ کا احرام کھل گیا، تب آپ دیکھیں کہ آپ اور کنفیوز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا کہ جو جیسے کر رہے ہم کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرنا ہے۔ بالکل جی بالکل، جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے والدین ویسے کرتے تھے تو وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھ کیوں پکاتے ہیں؟ جی میری امی پکاتی تھی۔ وہ کیوں پکاتی تھی؟ ان کی امی پکاتی تھی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی امی، یعنی ایک چیز چلتی آ رہی ہے اور بس ایک خاص دن کوئی دیکھ پکنی اور غریبوں میں جانی، لیکن کیوں کر رہی ہیں یہ پتہ نہیں۔ لیکن ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام مزید ان کو جیسے سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا بھلا کبھی غور کیا تم نے کہ تم کن کی عبادت کرتی، یعنی کون ہے یہ؟ تم اور تمہارے باپ دادا، یعنی تم اگر وہ غلط چیز پہ چل رہے تھے تو تم بھی وہی کر رہے ہو۔ یقیناً وہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ 2 چوائسز ہیں میرے پاس، ایک ہے بت اور ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور تمہارے جو بت ہیں وہ تو میرے دشمن ہیں، اور میرا جو دوست ہے وہ رب العالمین ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عدو کا اپوزٹ خلیل ہوتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں، اور اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے رب العالمین کون ہے تو یہ بہترین آیات ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں آپ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھا کریں کہ رب العالمین کون ہوتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے انبیاء بھیجے
جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی. یعنی ایسے نہیں کہ ہم پیدا ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں جانا کہاں ہے. نہ صرف یہ کہ ہمیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو بتا دیا کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی. آپ دیکھیں چاند، سورج، باقی جانور ہیں، حشرات ہیں، درخت ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بتا دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے. پھر وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے دیا. یعنی ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے؟ یعنی کچھ تو چیزیں ہم جیسے خرید لاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم گروسری سٹور سے لے آئے تو وہ رزق ہے، بلکہ آپ دیکھیں وہ کہاں سے آئے نا، زمین سے. زمین کو کس نے بنایا، بارش کس نے برسائی، وہاں پہ وہ چیزیں کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے سب کیا. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے، کھانے پینے کا بھی. بالکل. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس میں تھوڑا سا ایک جو غلطی ہو جاتی ہم سے بات چیت میں، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کریڈٹ دینے لگ جاتے ہیں. میں بیمار ہوئی نا، بیٹی نے بڑا خیال رکھا، دن رات ایک کر دی خدمت کر کے تو میں ٹھیک ہو گئی. آپ دیکھیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو سبب بنا دیا، لیکن شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیشہ کریڈٹ اللہ کو دینا ہے. بات کیسے شروع کرے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے صحت دی اور بیٹی نے بڑی خدمت دی کی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کو بری بیماریوں سے بچائے. ٹھیک، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کا شکر کرے کہ اس نے شفا دی. اب آپ دیکھیں کہ ایک مثال سے اس کو سمجھیں کہ جیسے مثلاً دو مریض ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور ایک ہی ڈاکٹر ہے جو دونوں کا علاج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ہی طرح کا علاج دونوں کا کیا جا رہا ہے، ایک طرح کی دوائی ہے، ایک طرح کی امپورٹنس ہے، بیسٹ ہاسپٹل ہے. مگر کیا ہوتا ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے اور دوسرا مریض جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ڈاکٹر کے علاج میں کمی تھی کہ ایک مریض ٹھیک ہو گیا اور دوسرا مریض جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہوا؟ بالکل. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر نے تو سیم ہی ٹریٹمنٹ کیا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے زندگی رکھی تھی اور ایک کے لیے نہیں رکھی تھی. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سیم ہاسپٹل میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور ان کو صحت مل جاتی، اسی ہاسپٹل میں کچھ اور جاتے ہیں اور ان کی بیماری ورسٹ ہو جاتی. تو سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کرے. ہاں دیکھیں مجھے یاد ہے استاذہ نے ایک بہت اچھی دعا ہمیں سکھائی تھی. استاذہ نے کہا تھا کہ جب بھی آپ ہاسپٹل جائیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی جاتی ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں میرے لیے شفا رکھ دے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ دوائیاں لے کر آئیں تو آپ یہ بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ان دوائیوں میں میرے لیے شفا رکھ دے. اب دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ بعض اوقات یہ جو عام سی پین کلرز ہوتی ہیں یہ کتنا یعنی ان کے ہارمفل سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. کہ میں نے ٹائلینول کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا بہت ہی میسو اس کے ریاکشن میں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم کھا رہے ہیں دوائی، یہ تو عام سی دوائی، ٹائلینول سے کیا ہوتا ہے یا پیناڈول سے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اب دیکھیں میں تو جب بھی کوئی میڈیسن لیتی ہوں نا تو میں سب سے پہلے دعا مانگتی ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ اس میڈیسن میں میری شفا رکھتے. اور انشاءاللہ اللہ ہی ہے جو ان چیزوں میں شفا رکھتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام کے معاملے میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں شفا رکھ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اگر اس مرض کا علاج کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے شفا مل جاتی. تب دیکھیں کہ یہ بھی توکل میں آتا ہے نا. یعنی آپ بیمار ہیں اور آپ نے اپنا علاج کیا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو، یا آپ کو بس بیٹھ کے دعا مانگنی چاہیے. دونوں کریں، دعا اور دوا، لیکن بھروسہ کس پہ ہو کہ شفا اللہ تعالیٰ دے گا.
ڈاکٹروں کی باتوں سے کبھی مایوس نہ ہو. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز کی تو جاب ہوتی نا، وہ ہمیشہ ورسٹ کیس سینیریو بتاتے ہیں تاکہ مریض ہوپ فل نہ ہو جائے، اور جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں. مگر ڈاکٹرز کی تو یہ جاب ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو آپ کو ورسٹ بتائیں گے، یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ بلڈ پریشر ہائی کر کے آ جاتے ہیں، اتنا آپ کو ڈرا دیتے جیسے بس آپ کل ہی مر جائیں گے. تو اس لیے زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں اور شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں. پھر آپ دیکھیں کہ ساری زندگی کے ایسپیکٹس ابراہیم علیہ السلام نے کور کیے. سب سے پہلے یہ کہ اللہ نے ہدایت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا بندوبست کیا، پھر بیماری میں شفا بھی اللہ دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی موت آتی. آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں تو اس کی موت نہیں آئے گی. آپ یقین کریں، میں نے خود وٹنس کیا ہے، کسی کو وہ وینٹیلیٹر پہ تھے اور ان کی وینٹیلیٹر لگے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ نا انسان سوچے کہ حالانکہ آپ دیکھیں وہ ساری مشینیں لگی ہوئی تھی، لیکن ان کی باڈی بالکل کولیپس، سارے آرگنز کولیپس کر گئے اور مشینوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. تو اس لیے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی بڑھا نہیں سکتا. جس وقت موت کا وقت لکھا ہے وہ آ جائے گا، نہ 1 منٹ زیادہ نہ 1 منٹ کم. تو لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ شاید کسی کی موت آ گئی تو کوئی اس کا سبب بن گیا. یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی موت لکھی بھی ہوتی ہے نا، وہاں ہم خود پہنچ جاتے ہیں. تو کبھی کسی کو بلیم نہ کریں، نہ ڈاکٹر کو نہ ہاسپٹل کو، نہ یہ کہ علاج اچھا نہیں ہوا، نہ یہ کہ اس نے ایسے کر دیا. اب دیکھیں چیزیں ویسے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس انسان نے دنیا سے جانا ہوتا ہے. اسی طرح سے جتنا یہ چیز ہمارے اندر سٹرونگ ہوگی نا، اتنا ہم اس کو جلدی ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. بالکل ایگزیکٹلی بالکل. ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ جب ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے پاس 6 منتھس ہیں، 2 منتھس ہیں، 3 منتھس ہیں، اور وہ لوگ ماشاءاللہ ابھی تک زندہ ہیں. تو یہ ڈاکٹرز تو آپ دیکھیں ایک جیسے بیسڈ آن دا ریسرچ ایک کیلکولیشن بتاتے ہیں نا، لیکن اصل زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. اور آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں. آپ دیکھیں کہ وہ استاذہ نے کسی کا واقعہ بتایا تھا کہ ان کو کینسر تھا اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کے پاس پتہ نہیں 3 مہینے کتنا ٹائم ہے. تو یعنی کافی زیادہ وہ رچ تھے جو صاحب ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پاکستان چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے یتیم بچوں کی کفالت شروع کر دی. اور یعنی بہت سارے یتیم بچوں کو وہ سپورٹ کرنا شروع ہو گئے، اور ماشاءاللہ within few months ان کی باڈی کینسر فری ہو گئی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں، کبھی یہ نہ سوچیں اچھا ڈاکٹر نے کہہ دی 3 مہینے تو بس 3 میری موت آ جائے گی. بعض دفعہ ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں اور وقت ہمارا پہلے آ جاتا ہے. بعض اوقات لوگ بالکل ٹھیک ہو کر ہاسپٹل سے آ جاتے ہیں اور پھر ان کی موت کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نیکیوں میں وقت گزاریں اور یہ سوچیں چلو ہو سکتا ہے اس ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دہانی دی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں. پھر قیامت کے بارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے ریمائنڈر دے دیا کہ ہم دنیا میں سے چلے جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہماری لائف سائیکل ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اپنی جس کو کہتے ہیں خواہش کا بھی اظہار کیا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں معاف کرے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایمان ہونا بہت ضروری، یہ ہمارے عقیدہ آخرت کا حصہ ہے کہ اَن یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا اور دنیا میں ہی اس کا چرچا اور اس کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی نہیں کہا
رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ یعنی آپ دیکھیں، ایک اگر انسان بہت سارے نیکی کے کام کر رہا ہے اور اس کو دنیا میں سب کچھ چاہیے، تو قیامت کے دن اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو چلیں یہیں سے ہم پھر چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف۔ اب وہ اسی میں کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ کی سارا تعارف کرانے کے بعد، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ چلیں انشاءاللہ اس کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور عطا فرما دے مجھے سچی ناموری بعد میں آنے والوں میں، اور مجھے بنا دے وارثوں میں سے راحت بری جنت کے، اور تو مجھے رسوا نہ کرنا جس دن وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس دعا کی امپورٹنٹ باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت مانگ رہے ہیں، اچھی کمپنی مانگ رہے ہیں، اور اچھا خاتمہ بھی مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 5 چیزیں ہیں اس دعا میں: قوت فیصلہ یعنی حکمت، سچی ناموری، نیک لوگوں کی صحبت، جنت کی وراثت، اور رسوائی سے پناہ۔ سب سے پہلے ڈیسیجن میکنگ۔ حکمن کیا ہوتا ہے؟ حکمت میں نا اس کے بہت سارے میننگز ہیں، علم بھی اس میں آ جاتا ہے، حکمت بھی، ڈیسیجن پاور بھی، اور پھر چیزوں کی صحیح انڈرسٹینڈنگ۔ اسی طرح حکمن نبوت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ دنیا میں بھی صالح دوستوں اور ساتھیوں کی رفاقت عطا فرما، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ملا دے۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں کیسی زندگی میں گزاروں جس میں مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے کیسے حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ ڈیسیجنز لینے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دین کے معاملے میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ فیصلہ کریں تو آپ آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں، یعنی آپ کے فیصلے ایسے نہ ہوں کہ جس سے دنیا کا فائدہ اور آخرت کا نقصان ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ڈیسیجنز میں نا 2 چیزیں ہوتی، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا نقصان ہے، ایک ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، آپ وہ فیصلہ کر لیں، ایک ہے جس میں دنیا کا نقصان اور آخرت کا فائدہ ہے، پھر بھی آخرت کو لے لیں، دنیا کا نقصان کر لیں۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرہ اورینٹڈ بنائے، بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے فیصلے کب ایسے ہوتے ہیں جب آپ آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، جب آپ کی کمپینین شپ اچھی ہوتی ہے، جب آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ کرو کیونکہ یہ تو تمہاری آخرت خراب کرے گا، ایسے نہ کرو۔ یعنی آپ کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہو، آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، اور اگر وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے تو آپ کو کیا کہے گا؟ نہیں دیکھو یہ شک والی بات ہے، یہ تو حرام انکم ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کو اس طرح کی یاد دہانیاں ملتی رہتی ہیں، اور پھر آپ الحمدللہ اپنے دین میں بھی پروگریس کرتے ہیں اور دنیا میں بھی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ نا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی نیک اور صالح صحبت بنا دے، یعنی میں بھی جس کی دوست ہوں، میں جس کے ساتھ وقت گزاروں،
میرا انفلوئنس اس شخص پہ اچھا اور پازیٹیو ہو. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ہمیں بھی تو جواب دینا ہے نا کہ ہم جن کے دوست ہیں، جن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم نے ان کو کیسے انفلوئنس کیا. اور پھر قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح لوگوں سے ملا دے انشاءاللہ. اور پھر وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اچھی تعریف اور نیک شہرت اس سے مراد ہے کہ یعنی قیامت تک آنے والی نسلوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما کہ وہ اچھے الفاظ میں میرا ذکر کرتے رہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، ہماری نیکیوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ہم سب میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو لوگ ہمارے مرنے کے بعد وہ سب عیب اور خامیاں بھول جاتے ہیں، اور صرف ہماری اچھی باتوں کا اور نیکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی کہ حدیث قدسی ہے، جو مسلمان بھی فوت ہو جائے اور 4 قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی، اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دی. اب آپ دیکھیں یہ ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں اچھی بات کہیں. اور پھر آپ دیکھیں اگر 4 لوگ کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو باقی گناہ ہیں، عیب ہیں، ان کو ڈھانپ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح جیسے آپ نے کہا اچھا اخلاق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان میت پر 2 یا 2 سے زیادہ مسلمان گواہی دیں، یعنی اس کی تعریف کریں، یہ اچھا آدمی تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میت پر رحم فرماتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ لوگ کب ہماری تعریف کریں گے، لوگ کب ہمارے بارے میں اچھی گواہی دیں گے، جب ہمارا اخلاق کردار ویسا ہوگا جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. یعنی لوگ ہماری نیکیوں سے ہمیں یاد رکھیں. جیسے آپ کو اگر یاد ہو، آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس تو نہیں، لیکن ہماری ایک سسٹر عائلہ مسعود تھی، اور ماشاءاللہ اب دیکھیں کہ ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تو نیوز میں آیا کہ شی واز اے قرآن ٹیچر. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ جیسے آن لائن کلاسز میں کہاں اتنا زیادہ ہمیں ایکسپوجر ملتا ہے یا لوگ ہمیں جانتے ہیں، لیکن سب لوگوں نے اس بات کو سنا اور ان کا دنیا سے جانا ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. تو اب آپ دیکھیں ایسے کب ہوتا ہے جب ہماری نیت میں اخلاص ہوتا ہے اور ہم اپنے اچھے اخلاق اور کردار سے دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، کوئی تکلیف اذیت نہیں دیتے، تو انشاءاللہ اچھی گواہیاں ہوں گی ہماری. تو کیا ہم نے اپنے لیے اچھے آثار سوچ رکھے، یعنی کیا ہم اس کے بارے میں کانشیس ہیں کہ ہم جہاں جہاں وقت گزارتے ہیں وہاں ہم اپنے آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ جہاں پہ بیٹھتے ہیں، آپ جہاں سے اٹھتے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں، آپ کسی کو سکھاتے ہیں، ہر چیز ہمارے آثار ہے. تو ہم کیسے آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کتنے آثار ہیں جو اچھے ہیں اور ہمیں قیامت کے دن فائدہ بھی دیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ دوسروں کے بارے میں نہ سوچا کریں، ہمیں نہ بس اپنے بارے میں سوچنا ہے. دوسرا جو کرتا ہے نا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم اپنے عمل کے جواب دہ ہیں، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنی باتوں کا حساب دینا ہے، اپنے رد عمل کا حساب دینا ہے. اب دیکھیں کہ اگر کوئی مجھ پہ کیچڑ پھینکتا ہے نا اور میں آگے سے خاموش رہتی ہوں تو کیچڑ پھینکنے والے سے اللہ حساب لے گا، لیکن میری خاموشی اور صبر کا مجھے اللہ اجر دے گا. ٹھیک ہے. ایک ہماری ٹیچر نے ابھی بڑی پیاری انہوں نے بات کی، کسی نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں نا جو باتوں سے اذیت دیتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ سوچا کریں کہ جیسے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو اگر بچہ آپ کی طرف بال پھینک دے تو اور آپ کے یعنی آپ پہ واٹر گن سے پانی پھینک دے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ایون دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا، اسے میرے پہ پانی پھینک دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے. تو جیسے بچے کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ امی کے اوپر پانی نہیں پھینکنا چاہیے، امی کو بال نہیں مارنی چاہیے،
اسی طرح ایسے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بس نہ سمجھ ہوتے ہیں. تو آپ کیا سوچا کریں، یہ تو بس بچے کی طرح اس کا دماغ ہے اور اسے بچوں والی حرکت کی ہے. کئی دفعہ آپ کہتے نہیں کہ یہ کیسی تم نے بات، بی میچیور لوگوں کی طرح بات کرو. تو ایسے لوگ تھوڑے مینٹلی اممیچیور ہوتے ہیں، تبھی اس طرح کی دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. ان کو ریئلائز نہیں کرتے وہ نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. بس آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے بس اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. چینج بگینز ود می. جیسے ایک نا میں نے لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو کوالٹیز دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ اپنے اندر اسٹرانگ کریں، اور انشاءاللہ آپ اس کی پازیٹیو چینج دیکھیں گے دوسرے انسان کے اندر بھی. بعض دفعہ جب ہم دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے اندر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اگلی دعا، اگلا حصہ ہے وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ، کہ یا اللہ ہمیں نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے. یعنی یہ وہ جنت ہے جہاں پہ سارے انبیاء، شہداء، صالحین، نیک لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کا وارث بنا دے انشاءاللہ. اور پھر وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس دن مجھے رسوائی سے بچا لینا. ہمیں کون سی رسوائی کی فکر ہونی چاہیے، دنیا کی یا آخرت کی؟ آخرت کی. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں تو بعض دفعہ اگر کوئی ہمیں انسلٹ کرتا بھی نا تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ کے لیے ساری عزت ہے. اصل کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت نرم دل تھے تو انہوں نے اپنے والد کے لیے بھی دعا کی، وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. چونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا نا، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا کی وَلَا تُخْزِنِی يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس کا مطلب تھا کہ قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ نہ کرنا. یعنی لوگوں کو نہ پتہ چلے نہ میرے بارے میں یا میرے والد کے بارے میں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ میرے والد کو عذاب دے کر مجھے رسوا نہ کر کہ لوگ اسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر کہیں یہ ابراہیم کا باپ تھا. آپ دیکھیں نا کہ کتنا ان کو اس بات کا کنسرن تھا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ. یعنی آپ دیکھیں کتنے ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلیں. تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح کے گناہ ہوں کہ پھر قیامت کے دن ڈسکلوز ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور ہمیں سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب وہ دن کیسا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے مگر سوائے اس کے جو اللہ کے پاس سلامت دل ہے. قلب سلیم والا انسان کامیاب ہے. ایک عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پاک صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں لیکن پاک صاف دل والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار یعنی متقی، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ کینہ اور نہ ہی حسد. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے جو شرک سے پاک، کفر سے پاک، تکبر سے پاک، خواہشات سے پاک، شک و شبے سے پاک، ریاکاری سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو. آمین. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ مانگتے ہیں. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعل لی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. چلیں اس دعا کی ریسائٹیشن سنیے ایک دفعہ. شیخ نے آخری آیت ریسائٹ نہیں کی کیونکہ بیچ میں ایک آیت نہیں ہے نا تو شاید اس وجہ سے، لیکن آپ آخری والی آیت خود پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جو آخری حصہ دعا کریں. بسم اللہ. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما
وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم. جزاکم خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور قوت فیصلہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسے اعمال اور کام کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے نیک گواہی کا سبب اور ثواب جاریہ بنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے.